अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जावेद साहब आज ऑफिस आए हुए हैं, मेरे नहीं अपने ऑफिस आए हुए हैं। टाइम टू टाइम वो आते हैं, हमें सिखाते हैं, टीम के साथ बात करते हैं। और ये वो एक एज है, जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके हेल्थ केयर एक्सपीरियंस, जब जो सिस्टम हम बना रहे हैं उनके इनपुट के बगैर एक्चुअली बन नहीं सकते, क्योंकि दिस इज़ द मेजर गैप बिटवीन हेल्थ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। कि जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कम्युनिकेट कर रहा होता है किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो बीच में बहुत गैप रह जाता है। एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी कि जवेद सर हमें टाइम देते हैं, आते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो एक अपर हैंड हम इनसे लेते हैं वो है टीम के लेवल पे जाके चीज़ें सीखना, एज एन इंडिविजुअल सीखना, करेक्टर बिल्डिंग और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन साथ में जो हमारा एक इनिशिएटिव है गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी, तो उसके लिए मैं इनको अभी इन्होंने निकलना है भावलपुर में, इनको ऊपर ले आया। मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट एंड रिकॉर्ड समथिंग कि जो हमने सीखा, जो कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोगों तक पहुंचा सकें। और जब ज़रूरी बातों की बात अब हो रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आजकल हो क्या रहा है इंडस्ट्री में और मुल्क में जो आजकल हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी को कोई कुछ बात ही नहीं पता। मतलब हर एक सेक्टर में एक वॉर किसी सिचुएशन है। और आते हुए मुझे सर ही कह रहे थे कि यार हर बंदा इतना कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कौन क्या कर रहा है, पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र है या नहीं है। किसी को अपनी सीट बचाने की फ़िक्र है, किसी को अपना हल्का बचाने की फ़िक्र है, किसी को अपनी रेपुटेशन बचाने की फ़िक्र है, किसी को जेल से बाहर आने की फ़िक्र है, किसी को जेल ना जाने की फ़िक्र है। आई एम यूजिंग सम वर्ड। लेकिन इस सारी एफर्ट्स के दरमियान पाकिस्तान कहाँ गया? सो माई क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट बट दिस इज़ जस्ट अ कन्वर्सेशन। आप पाकिस्तान को इस वक्त कहाँ देखते हैं और क्या मशवरा देंगे इस वक्त? किसको मशवरा देंगे और क्या मशवरा देंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। मेरे लिए ये हमेशा बहुत ही बड़ा एक प्लेजर होता है यहाँ आना और यहाँ आके ज़ेवन सोल्यूशन की टीम के साथ बात करना। और क्योंकि मेरी अपनी एक सेंस ऑफ ओनरशिप है उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ ये बात पूरी बताई जा सकती है कि जिस तरीके से एक ख़ानदान को लेके चलना चाहिए और जिस तरीके से एक ख़ानदान इकट्ठा होकर फिर एक माशरा और तहज़ीब बनाता है, ज़ेवन सोल्यूशन के अंदर वो पोटेंशियल है और वो ऐसे कर रहा है। और इसमें ज़ाहिर है कि आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। एक्चुअली हर एक ही मुबारकबाद का मुस्तहक है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने की है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत अरसे से चैलेंजेस के अंदर है। इसको हम डीप डाउन फ़िलोसॉफ़िकली भी डिस्कस कर सकते हैं। इसकी डीप डाउन पॉलिटिकल बेसिस भी हैं जिनको हम पाकिस्तान के बनने के वक्त और पाकिस्तान के बनने से पहले तक भी ट्रेस कर सकते हैं, जो इसकी वजूहात हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इस वक्त ज़्यादा अहम बात यह है कि आप एज़ वी ब्रीथ राइट नाउ अब क्या करें। इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा मसला ये है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे पास। जो एक सियासी निज़ाम होता है, जो जिसके साथ लोग निगोशिएट करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड, और निगोशिएट करके फिर बिजनेस टाइज डेवलप करते हैं, पॉलिटिकल टाइज डेवलप करते हैं, वो बहुत वीक ग्राउंड के ऊपर है। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रूट कॉज है ऊपर, जिसकी वजह से ट्रिकल होकर नीचे चीज़ें आ रही हैं। जिसमें दूसरी जो है फिर उसकी वजह से हमारी माशी हालात बहुत हैं, क्योंकि मीशत आजकल मजबूत तभी होती है जब कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, जब हम लोगों को पता होता है कि यहाँ जो भी कानून बनेगा, जो भी उसूल बनेगा, जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे वो कंसिस्टेंट होगा। तो वो सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा मुआशरती प्रॉब्लम है। जो हमारे मुआशरती मसले हैं ना, मसलन सफाई सुथराई, मसलन सेहत का मसला, मसलन तालीम का मसला, इन पे बहुत ईमानदारी का मसला। नहीं, ये अगला स्टेप है। मैं बताऊँ, ये मुआशरती में ये अगला स्टेप है। तो इन सारों के ऊपर बहुत अरसे से हमने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। मतलब ये है कि हमारी तालीम पर जितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं शर्मनाक है वो जो फिगर है। सेहत पर कितने होते हैं वो शर्मनाक फिगर है। ये सारी बातें। अच्छा, इसके बाद लेकिन इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, देखो, हमें खाने को रोटी एक वक्त मिले ना, लेकिन हमारा मिजाज बना हुआ हो तो हर इंसान के लिए एक वक्त रोटी काफ़ी होती है। एक वक्त का खाना खा के हेल्दी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ाइनेंस का मसला नहीं है फ़ाइनेंस का, लेकिन असल मसला हुआ है कि इन सारों की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान डेवलप हो गया है, और वो बहरान है किरदार का बहरान। समहाउ वो जो एक इंसान होता है, जिस इंसान के लिए कानून उतरते हैं, जिस इंसान के लिए मज़हब आया है, जिस इंसान के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनते हैं, हम बदकिस्मती से उस इंसानी सतह से भी नीचे उतरना शुरू हो गए। इंसानी सतह क्या है? मैं आपको तकलीफ़ में देखूं तो मुझे तकलीफ़ होनी चाहिए।
اپنی جان مال عزت جتنی میرے لیے قیمتی ہے، آپ کی جان مال اتنی نہ صحیح تو اس کے قریب قریب آپ کی جان مال عزت مجھے قریب ہونی چاہیے نا. یہی انسان ہے نا. انسان وہ ہے جس کی آنکھوں سے، جس کی نیت سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے ایکٹ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انفارچونیٹلی ہم اس انسانی سطح سے نیچے آ گئے ہیں جس کو کردار کا بحران کہتے ہیں. لہٰذا اگر ایک شخص چونکہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے دودھ میں گندا پانی ملاتا ہے تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک شخص سڑک پہ کوڑا اس لیے پھینکتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. ایک شخص اپنی امی کی عزت نہیں کر رہا اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم صحیح آدمی نہیں ہے تو یہ تو اس وجہ سے نہیں ہے. اور ہمارے مسائل ملک کا غلط وزیر اعظم کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے مسائل ان وجہ سے ہیں کہ ہم امی کی عزت نہیں کر رہے, ہم سڑک پہ کوڑا پھینک, مثالوں کے تو جو میں نے مثالیں دی ہیں. تو یہ جو کردار کا بحران ہے, اس کردار کے بحران نے چیزوں کو بہت زیادہ آگومنٹ کر دیا ہے. یہ ساری باتوں کے بعد میں آپ کے اس سوال کے جواب میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ خراب ہوا ہے نا, اس کے ٹھیک کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے. لہٰذا اس وقت یہ دس از دا رائپ ٹائم کہ ہر شخص وہ جو بچپن میں ترانہ سنا تھا نا, اس ترانے کو اپنا وظیفہ بنائے. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. اب پاکستان کون ہے کا مطلب پاکستان کی حکومت نہیں, پاکستان کے ادارے نہیں, پاکستان کا مطلب ہے جاوید اقبال پاکستان ہے. تو چونکہ اگر آپ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جاوید اقبال نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. لہٰذا جاوید اقبال اگر دودھ والا ہے تو دودھ میں گندا پانی نہیں ملائے گا. جاوید اقبال اگر ڈاکٹر ہے تو مریضوں سے ناجائز پیسے نہیں لے گا. جاوید اقبال کی اگر فرض کریں مٹھائی کی دکان ہے تو اس میں وہ ملاوٹ نہیں کرے گا, وہ مرچوں میں ملاوٹ نہیں کرے گا. وہ اگر دفتر کا کلرک ہے تو وہ رشوت نہیں لے گا. اگر وہ پولیس والا ہے تو اپنے نہ ہوگا. اور اگر وہ وزیر اعظم ہے تو وہ جب اس کو وسائل ملیں گے تو ان کو ناجائز استعمال نہیں کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم. ہمیں ہر ایک پاکستانی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان اب سارا پاکستان جو ہے نا, اس کی وہ آپ کے ہاتھ میں ڈور ہے. آپ مہربانی کر کے ویسے ہو جائیں جیسا پاکستان ہے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کی چینج آنی شروع ہو جائے گی. بہت مشکل ہے جو کامنٹس آئیں گے. آئی کین امیجن. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کا بھی پاکستان ہے, آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, آپ اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہو, تو آگے سے جواب آتا ہے کہ یہ ہو گیا, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہیں, جاب نہیں مل رہی, اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, یہاں بے ایمانی ہے, وہاں بے ایمانی ہے, یہاں کرپشن ہے, وہاں پہ انجسٹس ہے. یہ ساری باتوں کو نا کہا جاتا ہے جو کہ سچ باتیں ہیں کسی حد تک, لیکن سچ کو ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ جو راستہ ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں وہ بیچ میں راستہ ڈھونڈ لیں گے. دے ول ٹیک اٹ ایز اے رسپانسبلٹی کہ اچھا یار اگر ملک کے اپر لیول پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں بھی تو غلط کر رہا ہوں, مجھے تو ٹھیک کرنا ہے. بس بیٹا بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ موجود نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے لیکن وہاں کانٹے بہت ہیں, سڑک کے اوپر مٹی بہت ہے, دھول بہت زیادہ ہے, وہاں کے جو کتے آتے ہیں نا وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ وہاں پاگل رہتے ہیں وہ وہاں سے وٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی وٹے ہیں چاہے کچھ بھی ہے, اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں. سر ایک بات پہ مجھے کریکٹ کریں, میں آئی ایم جسٹ ٹاکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. اور میں نے کوئی 1 سال پہلے ایک پوسٹ کی تھی, اس کے بعد بڑا ایک نیگیٹو, میری پوسٹ میں نا کبھی نیگیٹو ریئیکشنس نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آتے, کیونکہ میں آلویز ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. میں نے اب اس ملک کا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہو رہا ہے ہم بیٹھ کے اس کو گندا کہہ رہے ہیں, 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 اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کو بے ایمان سمجھ رہے ہیں. ہم تقریباً نا سارے بندے بے ایمان ہیں, یا وہ میرے لیے ایماندار ہے تو آپ کے لیے بے ایمان ہے, آپ کے لیے ایماندار ہے تو میرے لیے بے ایمان ہے. ایسے ہے نا, ڈیوائڈ ہو چکے ہیں ہم. اس دوران یہ کیوں نہیں سوچتے, کیا یہ سوچنا میری سوچ غلط ہے اگر میں یہ سوچوں اسلام سے لے کے سائنس سے لے کے پاکستان تک کہ یار آج میرا فرض ہے کہ اگر وہ بے ایمانی کر رہا ہے تو میں اتنا قابل بنوں کہ کل کو میں جا کے وہاں لڑوں. کیا نوجوانوں کا پولیٹکس میں آنا not for the sake of their making money and ender, for the sake of changing the country, introducing themselves education, کہا کیا جاتا ہے, کہا یہ جاتا ہے یہ تو گٹر ہے, یہ تو ضلالت ہے, اس کے اندر کودو مت. اگر گٹر میں ضلالت میں آپ اپنے کپڑے بچا رہے ہو, اپنی عزت کو بچا رہے ہو, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہینڈ اوور کر رہے ہو پاور ان بے ایمان لوگوں کو جو بیسیکلی آپ کو سونر لیٹر ذلیل کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہو کیا رہا ہے میری پرسنل رائے کے مطابق,
نوجوان اپنے آپ کو اس طرف لے جا کے ذلیل کرنے کی بجائے باہر جا کے گوروں کے کام کر کے ذلیل کر رہا ہے. ضلالت دونوں طرف ہے, ایک طرف لانگ ٹرم بینیفٹ ہے, ایک طرف نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے پولیٹکس میں آنے کا. میں نے زندگی میں اگر میں یہ بات کرتے ساتھ ہی کمنٹ دیں گے میرے خیال میں یہ بھی آیا نا, یہ بھی فلاں بندے کی طرح پولیٹکس میں آیا. نہیں, میں نے اپنے لیے ڈیفائن کیا کہ ایک دن وقت آئے گا جب میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں گا, جب میں ٹیک میں کچھ کروں گا تو میں پاکستان کی ٹیک انڈسٹری میں ہائیسٹ لیول پہ جا کے کوئی چینج لانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ میرا فورٹ ہے. دیر آر ادر اسکلس جس کے اندر لوگ پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو اس وقت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ گندے کریں اپنے ہاتھ انسٹیڈ سے بیٹھ کے بات یہ میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن پالیٹکس ہے نا, جی ویسٹرن پالیٹکس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں, اور میں اس بات پر تقریباً کنونس ہوں 100% کہ ہمارے اپنے مسائل کا حل یہ ویسٹرن پالیٹکس نہیں ہے. میں نے کہا تھا سب لوگ ووٹ دیں, اور بڑے شدت کے ساتھ کہا تھا. وہ بالکل ایسے کہا تھا کہ نماز کا وقت جا رہا تھا, پانی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا مہربانی کر کے تیمم کر لیں لیکن نماز نہ چھوڑیں. الٹیمیٹلی تو جو ٹوٹل نظام ہے نا, اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے جو کہ ایک ویسٹ کا ایکسپیرینس ہے, اور میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ان کے بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ ہیں. جو بھی انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے سرمایہ کو جنریٹ کیا جائے, اور اس سرمایہ کو جنریٹ کرنے کے لیے کنزیومر سوسائٹی کریٹ کی جائے, اس کے لیے مارکیٹنگ کے پرنسپلز بنائے جائیں, اس کے لیے پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کی جائے, جس کے ذریعے پیسہ نیچے سے ملک ہو کر اوپر اکٹھا ہو جائے سارا سرمایہ. اور جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ دنیا میں 8-10 ایسے لوگ ہوں گے جو پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کرنے کے لیے جو سب سے سوٹیبل سسٹم ہے نا, وہ یہ ویسٹرن کیا ہے. ایک اس بچے کو سمجھائیں, اس بچے کو سمجھائیں جس کو 3 جماعتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو, اس بچے کو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیا سسٹم ہونا چاہیے. اس بچے کو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو امکانات دیے ہیں, آپ ان امکانات کو ایکسپلور کرتے ہوئے اپنے میں سے ایک بیسٹ نکالیں. آپ اپنے اوپر سخت محنت کریں, اور سخت محنت کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں. اور اپنے آپ کو کس لائن پر تبدیل کریں؟ اس لائن پر تبدیل کریں جو کہ بلیورز کا پیراڈائم ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے توقع کرتا ہے ایز این انسان, جو ہم سے توقع کرتا ہے وہ والی صلاحیتیں اپنے اندر لے کے آئیں. ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ صلاحیتیں ہیں سچا ہونا, ایماندار ہونا, دیانتدار ہونا, کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والا ہونا, اپنی صحت کا خیال رکھنے والا ہونا, معاشرے کا خیال رکھنے والا ہونا. یہ والی صلاحیتیں پر ایکچولی پاکستان برا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اکثریت کے اندر یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں, اور اس لیے جب بھی ان کو کوئی وسائل ملتے ہیں تو وہ اپنی ان صلاحیتوں کو نیگیٹیولی استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہ پولیٹیکل سسٹم تو چینج کرنا پڑے گا ہمیں الٹیمیٹلی, اور وہ والا سسٹم لے کے آنا پڑے گا جس سسٹم کے اندر اقتدار کی خواہش رکھنے والا پہلا بندہ ہے جو کہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اقتدار کے لیے. جس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹم ہے جس میں اقتدار دیا ہی اس کو جاتا ہے جس کو اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی. اس کے لیے جو دیکھیں ویسٹ نے جو کچھ اچیو کیا ہے, اس کے لیے انہوں نے 400-500 سال کی اپنے پیراڈائم کے اندر ایک محنت کی ہے اور وہاں تک پہنچے ہیں. جبکہ ہم نے ایکچولی اسی کو کاپی کر رہے ہیں, اس ٹاپ کو, وداؤٹ ڈوئنگ دیٹ 400-500 ایئرز ہارڈ ورک جو کہ ہمیں چاہیے تھا. ہم نے اگر اسی ویسٹرن پالیٹکس کے ذریعے سے کچھ نکالنا تھا تو ہم نے اسی کی لائن کے اوپر اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے تھی نا. تو اس لیے ہماری لائن کی محنت اب یہ ہے کہ ہم میں سے جو صلاحیتوں والے لوگ ہیں ان سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے حصے کے میکسیمم لوگوں کی کردار کی تشکیل اور وہ پیراڈائم جتنے میں نے کوالٹیز بتائی ہیں وہ پیدا کیا. شروع کرے اپنے آپ سے, اپنے خاندان سے, اپنے انسٹیٹیوشن سے, اپنے ادارے سے. ہمیں اس وقت ماس لیول پر لوگوں کے کردار کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, پر میں شاید ان بچوں کے ساتھ زیادہ ان ٹچ ہوں جن کو میں سنتا ہوں, اور میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, ان کے ذہن میں پہلا سوال سب سے پہلے یہ آئے گا کہ ان حالات میں کیسے کریں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یار ہم نے ایجوکیشن لینی ہے, یہ سب کو پتہ ہے ہم نے ہیلدی رہنا ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کمپیٹنٹ بننا ہے, یہ سب کو پتہ ہے ہم نے اسکل لینا ہے, یہ سب کو پتہ ہے ہم نے پیسہ کمانا ہے,
بٹ ایکچولی ڈیپ ڈاؤن دیر از اے ہوپ لیسنیس اور سم تھنگ جو ان کو پتہ نہیں کیسے کرنا ہے. ایک یہ سوال ہوگا میرا. دوسرا, کیونکہ ہمارے پاس آج لمیٹڈ ٹائم ہے, دوسرا میں آپ سے یہ سوال کروں گا جس کا جواب مجھے چاہیے. اچھا, آپ نا عوام کو سائڈ پہ رکھ کے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ اپنے اس پورے ایکسپیرینس سے, آپ کئی سالوں سے پاکستان کو سمجھ رہے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ اسکالر ہیں, آپ کو میں اگر کہوں کہ ڈاکٹر صاحب ان کو بتائیں کہ گورنمنٹ میں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ایسے ABC اسٹیپ ہوں جو ایکچولی امپلیمنٹیبل ہوں, کلیئر ہوں, بچے سے لے کے گورنمنٹ تک سب کو سمجھ آئے. دیٹ از دونوں سوالوں کا جواب بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی جو آپ کے سوال کا جواب ہے نا, ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مایوسی ہے نا, یہ مایوسی ایکچوئل مایوسی سے زیادہ اوور انفلیٹڈ مایوسی ہے. اوور انفلیٹڈ ہے. جو بندہ آپ کو مائک پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے نا کہ پاکستان بحرانوں کے شکار میں ہے, اس کی اپنی 25 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے اس اینکر کی. ہاں جی, جو سیاسی لیڈر مرد یا خاتون مائک پہ کہتی ہے پاکستان کے اندر یوں ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر غریب کو یہ نہیں ہے, وہ خود جو ہے وہ 10-10 لاکھ روپے کی گھڑیاں اور لاکھوں روپے کے بیگ ہاتھ میں پکڑ کے وہ خواتین و مرد پھر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ اس بات پر ہے کہ یہ مایوسی کریٹ کی جائے. مایوسی کریٹ. آپ دیکھو بیٹا, ابھی آپ کے صبح میں نے بچوں سے بات کی نا, زیون سولوشن کے بچوں سے 150-200 بچے تھے. میں نے ان سے ہر ایک سے پوچھا ہے کہ آپ خود بتاؤ آپ کے ذاتی حالات کیسے ہیں. سو میں نے کہا ہمارے ذاتی حالات تو ٹھیک ہے. ایکچولی تو ہمارے ذاتی حالات بالکل ٹھیک ہیں. یہاں ذرا سی جو اسکل والا آدمی ہے اس کے ذاتی حالات بالکل ٹھیک ہیں, یا ٹھیک کرنے کا اس میں پوٹینشیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہو, لیکن باہر شدید دھوپ ہو تو اس کا پھر بھی اثر تو ہوگا کہ آپ نے باہر جانا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ حالات پاکستان کے خراب ہیں, پاکستان میں چیلنجز ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ہائپر انفلیٹڈ بھی ہے. جو آدمی ابھی آپ باہر جانا, یہ سامنے کوئی کنوؤں کی ریڈی والا ایک بندہ بیٹھا ہو نا, اور دیکھنا کہ وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد کنو لے کے آتا ہے, تو شام کو اپنے گھر والوں کا بہت آرام سے وہ روزگار کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو آپ نے کہا تھا کیا کرنا چاہیے, اس وقت میں مثال کے طور پر یہ جو KPK کی گورنمنٹ, اس وقت میں مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ایک جماعت کو جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ فلاحی اسلامی معاشرہ ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہے. ایک جماعت ہے جو یہ کہتی رہی ہے کہ ہم ایماندار ہیں, ہم دیانتدار ہیں, اور اگر اوپر سے کوئی دیانتدار بیٹھا ہوگا تو وہ دیانتداری نیچے ٹرکل کر جاتی ہے. اچھا, اور دوسرا کہ وہ یہ جماعت یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں تو کھل کے کرنے کا کچھ موقع ہی نہیں ملا. اب ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. اب KPK میں ایک جماعت حکومت بنائے گی جن کے پاس 44 میں سے 42 نشستیں ہیں. وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم بنائیں گے, وہ اپنی مرضی سے سول لاز کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں. اچھا, 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن اور صحت اور ٹیکس کلیکشن اور زراعت اور انڈسٹری, یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. تو اب ان کے پاس موقع ہے. اب یہ اس وقت میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا کام PTI کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس صوبے کے اندر, اور وہ صوبہ کوئی چھوٹا نہیں ہے, وہ پورا ملک ہے. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں, شاید انگلینڈ اس سے چھوٹا ہو. اور اس صوبے کے اندر کیا ہے, دنیا کا بیسٹ ٹورزم ہے, خوبصورت ترین بیسٹ ٹورزم ہے, زراعت ہے. اور کبھی آپ موٹر وے پہ جائیں نا, وہاں سے اسلام آباد سے پشاور میں, تو اس کے ارد گرد جو آڑوؤں کے باغ ہیں اور جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا, اور پھر اس کا یعنی اس کے اندر دریا ہیں, چشمے ہیں. اچھا, اس کے اندر انڈسٹری کا پوٹینشیل ہے. ایک چیز میں بھی ایڈ کروں جو میں نے ذرا بات ختم کر لوں. پریشس جو سٹونز ہیں ان کا پوٹینشیل ہے. لہٰذا اب اگلے 3-4 سالوں کے اندر وہاں کا پوری دنیا کا آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم بنا کے دکھا دیں. اچھا, وہاں کا افسر جو جتنا بھی ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی جوڈیشری کے اندر جو اپنے چینجز لے کے آنی ہے, وہاں کی چینجز لے کے آ جائیں اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کر دیں اور ساری دنیا کو دکھا دیں, اور وہ ایک ثبوت ہوگا اس بات کا کہ کیا جا سکتا ہے. آج اور سب سے امپورٹنٹ بات, ہمارے پورے ملک میں پاکستان کی اسٹرینتھ مین پاور ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہماری تو طاقت ہے ہی ہمارے نوجوان ہیں نا, جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کی, اور اس نوجوانوں کی بھی جو میجورٹی کی طاقت ہے وہ KPK میں. آج جب ہم نے کچھ نئی ٹیم جب میں آیا لنڈن سے واپس, تو 8-10 لوگ نیو ہمارے کمپنی میں جوائن ہوئے, تو ان کا انٹروڈکشن میرے سے کرایا جا رہا تھا. پہلا بندہ کہاں سے آیا تھا؟
تو اتنی اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس جو وہاں سے آتے ہیں, اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. سو اگر میں سمرائز کروں, جو کام آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونا چاہیے مجھے نہیں کرنے دیا گیا بیکاز آف ایکس وائی زی فیکٹر, آپ کے پی کے میں ایجوکیشن کو ایگزامپلری ایجوکیشن بنائیں, ہیلتھ کیئر کو ایگزامپلری ہیلتھ کیئر بنائیں, آپ وہاں پہ رولز اس کو لا کو بہتر کریں, ایجوکیشن سیکٹر میں سے وہاں سے انوویشن لے کے آئیں, اے آئی کو لے کے آئیں, ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ جی اگر پاکستان ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کو ایسا بنا دیتے جیسا کے پی کے میں بن جائے گا. تو اگر یہ دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سمرائز اینڈ دس از واٹ دا اسٹرینتھ وی ہیو. چلتے ہیں, تھینک یو ویری مچ. ساری ہمارے آفس کے کام کاج کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں نے کہا بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ہماری یوتھ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب سے میں لے لوں. تھینک یو ویری مچ. اب میں ان کو روانہ کروں گا, بڑے دنوں سے ہم سفر میں ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ سر خیریت سے جائیں, آپ کو ڈراپ کر کے